बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन कराम, आप सुन रहे हैं उर्दू दास्तान सज़ा याफ्ता, जिसके मुसन्निफ़ हैं मलिक सफ़दर हयात ख़ान, और ये इस सिलसिले की आखिरी और किस्त नंबर 5 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मैं हस्बे मामूल अपने वक्त पर तैयार होकर थाने पहुंचा तो हवालदार जब्बार अहमद ने मेरे कमरे में आकर ये खुशखबरी सुनाई, मलिक साहब, काम हो गया है। क्या रियाज ने इकरार जुर्म कर लिया है? मैंने इस्तफसार किया। वो अंदरूनी जोश को दबाते हुए बोला, कत्ल रियाज ने नहीं किया जनाब। फिर कातिल कौन है? मैंने चौंक कर पूछा। हवालदार ने बताया, जमील की बीवी जरीना। मलिक साहब, वो कदम कदम पर मुझे हैरत ज़दा कर रहा था। मैंने तीखे लहजे में दरियाफ्त किया, ये तुम क्या कह रहे हो जब्बार अहमद? ये मैं नहीं कह रहा जनाब। वो जल्दी से बोला, ये इंकशाफ तो रियाज ने किया है। कहीं वो तुम्हें कोई चक्कर देने के लिए तो ये कहानी नहीं सुना रहा? जब्बार को कौन चक्कर दे सकता है जनाब? वो सीना ठोंकते हुए बोला, रियाज तो अभी बच्चा है मेरे सामने। एक लम्हे को रुक कर उसने कहा, अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो रियाज को यहाँ बुलाकर खुद उससे पूछ लें। मैंने पूछा, तुमने रियाज के साथ कोई सख्त किस्म की कार्रवाई तो नहीं कर डाली? मुझे शक हुआ था कि कहीं धुनाई ठुकाई से बचने के लिए रियाज ने जरीना का नाम न ले दिया हो। बाज़ औक़ात मुजरिम इस तरह भी कानून की आंख में धूल झोंकने की कोशिश करते हैं। इस मामले का एक और पहलू भी मेरे जहन में था। मैंने वाज़ेह तौर पर महसूस किया था कि जरीना रियाज को पसंद नहीं करती थी। मुमकिन है वो भी जरीना को नापसंद करता हो। इसी वजह से उसने अपनी जान छुड़ाने के लिए सारा इल्ज़ाम जरीना पर डाल दिया हो, वरना हालातो वाक़यात तो सीधा रियाज ही की जानिब इशारा कर रहे थे। मुझे सोच में गुम देख कर हवालदार ने कहा, मलिक साहब, कसम ले लें, जो 2-4 थप्पड़ों और 3-5 ठुड्डों से ज़्यादा मैंने उसकी तवाज़ो की हो। बंदा खासा भला मानस है। मेरे तेवर देखते ही पटरी पर आ गया और उसने असल बात बता दी। मैंने रियाज को अपने कमरे में बुला लिया और उसके दिए हुए बयान पर उससे मुख्तलिफ सवालात किए तो पता चला कि हवालदार ठीक ही कह रहा था। मैं यहाँ रियाज के बयान का खुलासा तहरीर कर रहा हूँ। इसमें से मैंने बाज़ गैर ज़रूरी बातें निकाल दी हैं। इस वक्त तक के वाक़यात के मुताबिक तो रियाज ही सबसे ज़्यादा मशकूक नज़र आता था, मगर हकीकत इसके बरक्स थी। रियाज का बयान कुछ इस तरह था। 7 जनवरी की शाम मैंने सब के साथ मिलकर खाना खाया था। सबसे मुराद जैतून बीबी और जरीना है, क्योंकि मामा फजल उस रोज़ कोर्ट के सरानी गया हुआ था और जमील भी दुकान से वापस नहीं आया था। खाने के बाद मैं हस्बे मामूल अपने दोस्तों से गपशप करने घर से बाहर चला गया। फीका और नौजा के साथ मैंने अच्छा खासा वक्त गुजारा और जब मैं वापस घर आया तो उस वक्त लगभग रात के 8:30 बजे थे। मैं जानता था कि मामा फजल रात को घर नहीं आएगा, इसलिए मैंने सोचा कि अपने कमरे में जाकर सोने से पहले थोड़ी देर तक मामी सलमा से बातचीत कर लूं। मैं जब सलमा वाले कमरे के करीब पहुंचा तो मुझे अंदर से अजीब सी आवाज़ें सुनाई दीं, जैसे 2 अफराद के दरमियान जोर आजमाई हो रही हो। मुझे सख्त हैरत हुई, क्योंकि सलमा मामी को उस वक्त अपने कमरे में अकेला होना चाहिए था। मेरे अंदर तजस्सुस ने सर उभारा और मैं दरवाजे की दर्ज से आंख लगाकर खड़ा हो गया। अंदर चिराग की हल्की सी रोशनी फैली हुई थी और उस रोशनी में नजर आने वाले मंजर ने मुझे पत्थर का बना दिया। मैंने देखा जरीना मामी सलमा का गला दबा रही थी। सलमा बिस्तर पर चित पड़ी हाथ पांव छोड़ रही थी, मगर जरीना के आगे उसकी पेश नहीं जा रही थी। थोड़ी सी मजीद जद्दोजहद के बाद जरीना ने सलमा को ठंडा ठार कर दिया। उसकी गर्दन एक जानिब ढलक गई। जरीना सीधी खड़ी हुई तो उसकी हालत देखकर मुझे होश आ गया। उस वक्त बड़ी शदीद सर्दी हो रही थी, मगर जरीना का चेहरा पसीने में तरबतर था। उसके चेहरे के तासुरात देखकर मैंने एक झुरझुरी ली और इससे पहले कि वो कमरे से निकलती, मैं तेज कदमों से चलते हुए अपने कमरे में आ गया। मैंने एहतियात से दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर गिरकर लंबे लंबे सांस लेने लगा। मैंने थोड़ी देर पहले अपनी आंखों से जो कुछ देखा था उस पर यकीन करने को दिल नहीं चाह रहा था, मगर यकीन करने के सिवा कोई चारा भी नहीं था। वो कोई ख्वाब नहीं था, एक जीती जागती हकीकत थी।
میں کافی دیر تک اپنے بستر پر پڑا اسی بارے میں سوچتا رہا۔ زرینہ میرے کمرے میں آتے ہی زیریں منزل پر جا چکی تھی۔ میں نے اپنے کمرے کے دروازے سے باہر اس کے گزرتے ہوئے قدموں کی چاپ واضح طور پر سنی تھی۔ اچانک میرے دل میں خواہش جاگی کہ میں دوبارہ سلمیٰ والے کمرے میں جھانکوں۔ ہزار کوشش کے باوجود بھی میں اس خواہش کو دبا نہ سکا اور اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس وقت زیریں منزل سے زرینہ اور جمیل کے باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ جمیل ابھی گھر آیا تھا اور زرینہ اس کے لیے کھانا وغیرہ نکال رہی تھی۔ میں نے زیریں منزل کی آواز کو نظر انداز کر کے سلمیٰ کی چارپائی کے نزدیک دہکتے ہوئے کوئلوں والا بڑا دابڑا رکھا ہوا دیکھا تھا اور خود سلمیٰ موسم کی شدت سے بے نیاز اور زندگی کی قید سے آزاد اپنے بستر پر پڑی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں دوبارہ اپنے کمرے میں موجود تھا۔ یہ بات ہزار سوچنے کے باوجود بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ زرینہ نے سلمیٰ کو کیوں قتل کیا تھا۔ اس بات پر بھی مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دینے کے بعد وہ کتنے اطمینان سے جمیل کو رات کا کھانا کھلا رہی تھی۔ ان دونوں واقعات کے درمیان زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کا وقت رہا ہوگا۔ زرینہ کی ذات کا یہ پہلو پہلی بار میرے سامنے آیا تھا۔ میں اس معاملے میں جس قدر سوچ رہا تھا اتنا ہی الجھتا جا رہا تھا۔ بات کوئی جب میری سمجھ میں نہیں آئی تو میں نے وہاں سے فرار ہونے کے بارے میں سوچا۔ مجھے یقین تھا کہ جب دوسری صبح کمرے سے سلمیٰ کی لاش دریافت ہوگی تو اس سلسلے میں مجھ پر ہی شک کیا جائے گا۔ زرینہ اور جمیل مجھے پسند نہیں کرتے تھے۔ مجھے اپنی جان پھنستی ہوئی نظر آئی تو میں نے فرار کے بارے میں حتمی فیصلہ کر لیا۔ دن میں زرینہ کو میں بتا چکا تھا کہ کل یعنی 8 جنوری کو میں اپنے گاؤں جاؤں گا۔ میں نے سوچا اگر میں راتوں رات ہی گھر سے نکل جاؤں تو وہ لوگ یہی سمجھیں گے کہ میں صبح کسی وقت گھر سے چلا گیا ہوں۔ یہ خدشہ میرے ذہن کے کسی گوشے میں موجود تھا کہ میری عدم موجودگی میں مجھے پر شک کیا جا سکتا ہے، لیکن وہاں رہنا بھی تو خطرے سے خالی نہیں تھا۔ میرے لیے آگے کنواں پیچھے کھائی والا معاملہ ہو گیا تھا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اس وقت میں اتنا زیادہ پریشان ہو گیا تھا کہ ذہن سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ بہرحال حماقت یا عقل مندی سے قطع نظر میں خاموشی کے ساتھ آدھی رات کے بعد گھر سے نکل گیا۔ اس ٹھنڈی ٹھار رات میں نے میلوں پیدل سفر کس طرح کیا اس کا اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ میں ماما فضل کے گھر سے فرار ہو کر یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ میں محفوظ ہو گیا ہوں، لیکن تھانے دار صاحب آپ ڈھونڈتے ڈھانڈتے طبی کلاں بھی پہنچ گئے اور مجھے گرفتار کر لیا، حالانکہ میں اس معاملے میں بالکل بے قصور ہوں۔ اس نے اپنی بات مکمل کی تو میں نے پوچھا، اگر تم سلمیٰ کے قتل میں کسی بھی طرح ملوث نہیں ہو تو پھر جنت بی بی کے گھر واقع طبی کلاں سے تم نے چھت کے ذریعے فرار ہونے کی کوشش کیوں کی تھی؟ آپ اسے میری ایک اور حماقت سمجھ لیں جناب، وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے بولا۔ پہلی حماقت میں ماما فضل کے گھر سے فرار ہو کر چکا تھا۔ بس یوں کہہ لیں کہ میں پیش آنے والے حالات سے بری طرح خوفزدہ ہو گیا تھا اور پریشانی میں الٹی سیدھی حرکتیں کر بیٹھا ہوں۔ میں نے تنبیہی لہجے میں کہا، اگر تمہارے بیان میں دروغ گوئی ثابت ہو گئی تو سمجھ لو تمہارے لیے سخت سے سخت ترین حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ زرینہ کو گرفتار کر کے تھوڑی سختی کریں گے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس نے تجویز پیش کی۔ میں نے کہا، زرینہ کے ساتھ کیا سلوک کیا جانا چاہیے یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ تم اپنے بارے میں ایک مرتبہ پھر اچھی طرح سوچ لو۔ اگر تم نے قانون سے کوئی بات چھپانے کی کوشش کی ہے تو ابھی بتا دو، بعد میں کوئی اہم راز منکشف ہوا تو تمہیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ جناب، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، میں نے آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے۔ اس کے لہجے میں سچائی کی جھلک نمایاں تھی۔ میں نے حوالدار سے کہا کہ ریاض کو اپنی تحویل میں رکھے جب تک زرینہ سے پوچھ گچھ نہ کر لی جائے۔ ریاض کو چھوڑا نہیں جا سکتا تھا۔ پوچھ گچھ تو میں زرینہ سے پہلے بھی کر چکا تھا، مگر اس مرتبہ اقبال جرم کروانے کا مرحلہ درپیش تھا۔ میں نے حوالدار کو تاکید کر دی کہ ریاض کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے، البتہ فضل کریم سے ملنے کی اجازت نہ دی جائے۔ حوالدار ریاض کو لے کر میرے کمرے سے چلا گیا تو میں نے کانسٹیبل کو بھیج کر ASI افضل شاہ کو اپنے پاس بلا لیا۔ میں نے اس سے کہا، تم فوراً زرینہ کو گرفتار کر کے تھانے لے آؤ۔ کیا جمیل کو بھی گرفتار کرنا ہے ملک صاحب؟ افضل شاہ نے پوچھا۔ میں نے کہا، اس کی ضرورت نہیں، البتہ وہ خود اپنی بیوی کے ساتھ آنا چاہے
تو اسے بھی لے آنا، بس تم فوراً روانہ ہو جاؤ۔ میں ابھی گیا اور ابھی آیا، افضل شاہ نے مستدی سے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ اس کے بعد میں نے فضل کریم کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھنے لگا تو میں نے ڈپٹ کر کہا، کھڑے رہو، جھوٹ بولنے والوں کو میں اپنے سامنے بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تھانے دار صاحب، میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے آپ کے ساتھ؟ وہ مصنوعی شکوہ کرتے ہوئے بولا۔ میں نے کڑک کر کہا، جھوٹ کے بچے، میں ابھی تمہارا پول کھولتا ہوں۔ پھر میں نے اسے وہ تمام باتیں بتا دیں جو ASI افضل شاہ رنگ پور سے سلمہ عبد الواحد، وزیر علی اور فضل کریم کے بارے میں معلوم کر کے آیا تھا۔ وہ خجالت آمیز انداز میں بولا، تو آپ کو سب پتہ چل گیا؟ بس جی، میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اس بات سے واقف ہو کہ میں نے سلمہ کو 500 روپے میں خریدا تھا۔ وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا، لوگ تو ایسے معاملات میں الٹی سیدھی باتیں بنانے لگتے ہیں جناب۔ میں نے کہا، الٹی سیدھی باتیں تو اب بنیں گی فضل کریم، حالات سنگین ترین صورت اختیار کر چکے ہیں۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے جی؟ وہ گھبراہٹ آمیز لہجے میں بولا۔ کیا ریاض نے اقبال جرم کر لیا ہے؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تمہارے بھانجے ریاض نے اتنا بڑا اور سنسنی خیز انکشاف کیا ہے کہ سن کر تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ کیا کہہ دیا ہے اس نے؟ وہ پریشان ہو کر بولا۔ میں نے کہا، ابھی تھوڑی دیر میں تمہاری بہو زرینہ تھانے پہنچنے والی ہے۔ ریاض نے زرینہ کو سلمہ کا گلا دباتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ زرینہ قاتل ہے، تمہاری نوعمر بیوی سلمہ کی۔ کچھ آیا سمجھ شریف میں؟ مگر سلمہ تو آگ سے جل کر، وہ رک رک کر بولا، اور آپ گلا دبانے کی بات، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مجھے یاد آیا کہ فضل کریم پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے ابھی تک آگاہ نہیں ہوا تھا۔ میں نے دانستہ اسے اس بارے میں نہیں بتایا تھا۔ اب میں نے کچھ بھی چھپانا ضروری نہ سمجھا اور فضل کریم کو صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ مختصراً میں نے اسے ریاض کے حلفیہ بیان کا خلاصہ بھی سنا دیا۔ پوری بات سننے کے بعد افسوسناک انداز میں سر ہلانے لگا۔ یہ تو بہت برا ہوا تھانے دار صاحب، بہت ہی برا۔ اب اس سے بھی زیادہ برا ہونے والا ہے فضل کریم، میرا تو دل ڈوب رہا ہے، وہ نحیف سی آواز میں بولا۔ میں نے کہا، دل کو مضبوط رکھو فضل کریم، ابھی تو تمہیں بہت کچھ سننا اور دیکھنا پڑے گا۔ وہ بار بار نفی میں سر ہلا رہا تھا اور ایک ہی جملے کی گردان کرتا چلا جا رہا تھا، یا اللہ رحم کر، تو رحیم و کریم ہے۔ میں نے کہا، بے شک وہ رحیم و کریم ہے، اس سے خیر ہی کی توقع کی جا سکتی ہے، مگر اس نے انسان کو جانوروں پر فضیلت اسی لیے دی ہے کہ اسے شعور ایسی نعمت سے نوازا ہے، سمجھ بوجھ اور سوچنے پرکھنے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ انسان کو اگر اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے تو اسے جانوروں جیسے رویے کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہر حال میں رحم کرتا ہے، مگر انسان کو اس کے کیے کی سزا ضرور بھگتنا پڑتی ہے۔ اس کے بعد میں نے فضل کریم کو دوبارہ حوالات میں پہنچا دیا۔ 2 گھنٹے بعد ASI افضل شاہ زرینہ کو گرفتار کر کے تھانے لے آیا۔ حسب توقع جمیل احمد بھی اس کے ساتھ تھا۔ زرینہ خاصی خوف زدہ دکھائی دیتی تھی۔ جمیل اور زرینہ کو یہ تو معلوم تھا کہ فضل کریم تھانے میں ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ میں نے اسے حوالات میں بند کر رکھا ہے۔ پھر جب انہیں پتہ چلا کہ ریاض احمد کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے تو وہ چونکے بغیر نہ رہ سکے۔ میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی تھی، اور وہ یہ کہ زرینہ کے خوف میں پریشانی اور تشویش کا عنصر نمایاں تھا، جبکہ جمیل صرف حیرت زدہ تھا۔ قصہ مختصر، زرینہ پر مجھے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی۔ ابتدائی چند منٹ تک تو وہ اپنے جرم سے انکاری رہی، مگر جب تفتیش اور پوچھ گچھ ذرا سخت مراحل میں داخل ہوئی تو اس کا انکار اقرار میں بدل گیا۔ ریاض احمد نے اپنی آنکھوں سے اسے جرم کرتے ہوئے دیکھا تھا، لہٰذا ریاض کی گواہی نے زرینہ کا بھٹا بٹھا دیا۔ پھر میرے تیز اور تند سوالات کی تاب نہ لاتے ہوئے اس نے روحانسے لہجے میں اقبال جرم کر لیا۔ زرینہ نے پہلے مجھے اور بعد ازاں عدالت میں جو بیان دیا وہ کچھ اس طرح دیا۔ میں نے ایک روز چاچا فضل اور سلمہ کی گفتگو سن لی تھی۔ وہ گفتگو ہمارے مستقبل کو تباہ کرنے والی تھی، اور کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا کہ اس کا مستقبل تاریک ہو جائے۔ وہ اپنی بساط بھر کوشش کر کے مستقبل کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی کوشش میں نے بھی کی تھی۔ اگر میں نے چاچا فضل اور سلمہ کے درمیان ہونے والی خطرناک باتیں نہ سنی ہوتی تو ممکن تھا میرے ذہن میں منفی خیالات پیدا نہ ہوتے اور میں سلمہ کی جان لینے کی کوشش نہ کرتی۔
چاچا فضل نے بڑے واضح الفاظ میں سلمیٰ کو یقین دلا دیا تھا، بلکہ اس سے قسمیہ وعدہ کیا تھا کہ بہت جلد وہ سب کچھ اس کے نام کر دے گا۔ 2 منزلہ مکان، فضل ایجنسی اور دیگر سب کچھ۔ میں نے اس مرحلے پر چاچا فضل کو اپنے خلاف باتیں کرتے ہوئے بھی سنا، یعنی میرے خلاف۔ وہ جمیل کو بھی برا بھلا کہہ رہا تھا۔ اس نے سلمیٰ کے سامنے اپنے اس شک کا اظہار بھی کیا تھا کہ جمیل ایجنسی کی بکری میں سے رقم چراتا ہے۔ اس روز چاچا ہم سب کے خلاف باتیں کر رہا تھا۔ وہ ہمارے بارے میں اپنے دلی خیالات کا اظہار کر رہا تھا، اور وہ بھی کس کے سامنے؟ اپنی نو بیاہتا بیوی سلمیٰ کے سامنے۔ چاچا فضل نے اپنی پہلی بیوی زیتون چاچی کی برائی کی تھی، مجھے پھوہڑ اور نالائق کہا، جمیل کو بددیانت اور چور گردانا۔ اپنی اس چہیتی سے وعدہ کیا کہ وہ عنقریب اپنا سب کچھ اس کے نام کر دے گا۔ جذبات کی شدت نے اسے روہاسا کر دیا تھا۔ چند لمحے بعد وہ اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے بولی، اسی روز سے میرے دل میں سلمیٰ کے لیے نفرت کے پودے نے جڑ پکڑ لی۔ سارے فساد کی جڑ یہی عورت تھی، جو ہم سب کے مستقبل کو کسی تاریک گپھا میں دھکیلنے والی تھی۔ تو کیوں نہ اس فساد کو ہی جڑ سے ختم کر دیا جاتا؟ میں نے چاچا فضل اور سلمیٰ کے درمیان ہونے والی گفتگو کے بارے میں جمیل کو کچھ نہیں بتایا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جمیل بہت بلکہ حد سے زیادہ فرما بردار بیٹا ہے۔ وہ چاچا فضل کے خلاف ایک لفظ سننے کا روادار نہیں۔ میں نے سوچا اگر جمیل سے اس سلسلے میں بات کی تو وہ اسے میرے دماغ کا فطور سمجھے گا یا پھر صبر کی تلقین کرے گا، لیکن میں نے جو کچھ سن لیا تھا اور جو کچھ مجھے نظر آ رہا تھا اس کے پیش نظر صبر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جو کرنا تھا مجھے خود ہی کرنا تھا، اور مجھے جو سوجھا وہ میں نے کر ڈالا۔ میں سلمیٰ کو ٹھکانے لگانے کے بارے میں مسلسل سوچتی رہی، اور پھر مجھے ایک موقع مل گیا۔ چاچا فضل ایک دن کے لیے کوٹ کیسرانی چلا گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ جب کبھی چاچا اپنے علاقے سے باہر جاتا تھا تو جمیل دیر سے گھر آتا تھا۔ وجہ تاخیر وہ کام کی زیادتی کو بتاتا تھا۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ رات کے کھانے کے بعد چچا کا بھانجا ریاض گھر سے باہر چلا جاتا ہے اور اس کی واپسی کافی دیر کے بعد ہوتی ہے۔ میں نے اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ سلمیٰ جب سونے کے لیے بالائی منزل پر گئی تو تھوڑی دیر بعد میں بھی اوپر پہنچ گئی، اور پھر میں نے گلا گھونٹ کر اس کا کام تمام کر دیا، اپنے مستقبل کو تاریک ہونے سے بچا لیا۔ اپنی دانست میں نے بڑا پکا کام کر دیا تھا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ ریاض دروازے سے آنکھ لگائے میری یہ کاروائی دیکھ رہا تھا۔ میری قسمت بری تھی کہ آج ایک مجرم، ایک قاتل کے روپ میں تھانے میں موجود ہوں، حالانکہ میں نے پوری کوشش کی تھی کہ شک ریاض پر جائے، مگر جب تقدیر ہی ساتھ نہ دے تو انسان کیا کر سکتا ہے۔ اپنا بیان پورا کر کے وہ خاموش ہو گئی تو پھر میں نے پوچھا، زرینہ، تم نے سلمیٰ کی جان لینے کا اقرار کر لیا ہے، مگر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ منہ سے کچھ نہیں بولی، بس سوالیہ نظروں سے تکتی رہی۔ میں نے کہا، جب تم گلا گھونٹ کر سلمیٰ کو موت کی وادی میں دھکیل ہی چکی تھیں تو پھر اسے آگ کے حوالے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس وقت تک میرے ذہن میں بھی یہی تھا کہ زرینہ نے یہ حرکت محض اس لیے کی ہوگی کہ سلمیٰ کی موت ایک حادثہ دکھائی دے، آتش زدگی کا ایک اندوہناک واقعہ۔ مگر زرینہ نے میرے سوال کے جواب میں جو کچھ کہا وہ میرے اندازے پر پورا نہیں اترتا تھا۔ وہ بولی، میں اپنا کام کر کے خاموشی سے نیچے آ گئی تھی، اس کے بعد اوپر کیا ہوا مجھے معلوم نہیں۔ یعنی آتش زنی کے معاملے میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں؟ مجھے جھوٹ بولنے کی قطعاً ضرورت نہیں، وہ پر اعتماد لہجے میں بولی۔ جہاں میں قتل ایسے فعل کا اقرار کر چکی ہوں تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے؟ اس کے لہجے کا اعتماد بتا رہا تھا کہ وہ سچ بول رہی ہے۔ واقعی اگر اسی نے سلمیٰ کو سپرد آتش کیا ہوتا تو اس بات کو تسلیم کرنے میں اس کا کیا نقصان تھا، جبکہ وہ اپنے قاتل ہونے کا اقرار کر چکی تھی۔ میں بعد میں اس بارے میں غور کرتا رہا، مگر آتش زدگی والے معاملے کو حل نہ کر سکا۔ ریاض نے بتایا تھا کہ سلمیٰ کی چارپائی کے پاس دہکتے ہوئے انگاروں والا دابڑا اس نے دیکھا تھا۔ جائے وقوع پر میں نے بھی وہ آہنی برتن دیکھا تھا اور زرینہ نے بھی اس کی تصدیق کی تھی۔ اب آ جا کے یہی سوچا جا سکتا تھا کہ کسی طرح لحاف کا کوئی کونا انگاروں میں جا گرا تھا، جس سے سلمیٰ کے بستر نے آگ پکڑ لی اور وہ اس آگ کا ایندھن بن گئی۔ ممکن ہے اس میں قدرت کی کوئی مصلحت کار فرما ہو، کیونکہ قدرت کا کوئی کام مصلحت سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے
کہ اکثر و بیشتر انسانی عقل اسے سمجھنے سے قاصر رہتی ہے۔ میں اپنی ناقص عقل کے مطابق جہاں تک سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آتش زدگی کا واقعہ نہ ہوتا تو عین ممکن تھا کہ پولیس کو سلمیٰ کی موت کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلتا اور قاتل سزا سے بچ جاتا۔ جمیل اور فضل کریم اسے طبعی موت ہی سمجھتے اور بڑی خاموشی کے ساتھ سلمیٰ کی لاش کو زمین میں دبا دیا جاتا۔ ریاض اس واردات کا عینی شاہد تھا، مگر اس کے سامنے آنے کی امید نہیں تھی۔ وہ تو اگر میں اس کا پیچھا نہ کرتا تو وہ ہاتھ سے گیا تھا۔ جب اس واقعے کی گرد بیٹھ جاتی تو وہ بھی خاموش ہی رہنے میں عافیت جانتا، ورنہ اسے موقع واردات سے فرار ہونے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ زرینہ کی حرکت کے بارے میں جمیل اور فضل کریم کو بتا سکتا تھا۔ میں نے اس حوالے سے بھی سوچا کہ زرینہ نے سلمیٰ اور ریاض کے تعلقات کے بارے میں جو اشارہ دیا تھا اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور تھی۔ ریاض نے یہی سوچا ہوگا کہ اگر وہ موقع پر موجود رہا تو بری طرح پھنس جائے گا، اگرچہ ریاض نے اپنے فرار کی وجوہات کچھ اور بتائی تھیں۔ مختصر سی عدالتی کارروائی کے بعد جج نے زرینہ کو 20 سال کی سزا سنائی تھی۔ میں نے آج اسے 35 سال بعد دیکھا تھا، ایک بھیکارن کے روپ میں۔ اسے پہچاننے میں مجھے کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اپنی سزا پوری کرنے کے بعد اس نے کہاں کہاں وقت گزارا تھا۔ جب میں نے اسے گرفتار کیا تھا تو وہ لگ بھگ 25 سال کی تھی اور اب کسی بھی طرح 60 سے کم نہیں تھی۔ جب میں واقعات کی تفصیل سنا چکا تو میری نواسی ضد کرنے لگی کہ وہ اسی وقت زرینہ سے ملنے جائے گی، بلکہ اسے اپنے ساتھ گھر لے کر آئے گی تاکہ اس سے بہت سی باتیں کر سکے۔ میری بیٹی نے اپنی بیٹی کو سمجھایا بھی، ابو جی کو تنگ نہ کرو، انہوں نے تمہیں زرینہ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے، اب تم اس سے مل کر کیا کرو گی؟ میں ملوں گی، ضرور ملوں گی، بچی مچل گئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم کل دوبارہ صدر جائیں گے اور زرینہ سے بات بھی کریں گے۔ اب تم خوش ہونا، نانا جان زندہ باد، نانا جان زندہ باد۔ میری 8 سالہ نواسی پرمسرت انداز میں نعرے لگانے لگی۔ آئندہ روز میں حسب وعدہ اپنی نواسی کے ساتھ صدر گیا۔ زرینہ ایک بوڑھی بھیکارن کے روپ میں گھڑیوں والی دکان کے سامنے فٹ پاتھ پر موجود تھی۔ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی مگر اس کی آنکھوں میں شناسائی کی جھلک نظر نہیں آئی۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ اس نے مجھے نہیں پہچانا تھا۔ پھر 2-4 باتوں ہی سے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے۔ وہ اپنی حرکات و سکنات سے نارمل دکھائی نہیں دیتی تھی۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد میں مایوس ہو گیا اور اپنی نواسی کے ساتھ وہاں سے واپس آ گیا۔ میں نے اس میں بھی قدرت ہی کی مرضی کو افضل جانا۔ زرینہ کی یادداشت اور حواس اگر قابو میں نہیں رہے تھے تو یہ اس کے لیے بہتر ہی تھا، ورنہ جن حالات سے گزر کر وہ زندگی کی اس منزل تک پہنچی ہوگی ان کے خیال سے وہ ہر روز مرتی۔ ہوش و حواس کی بیگانگی نے اسے زندگی اور موت کی تلخیوں سے بے نیاز کر دیا تھا۔ مرنے کے بعد انسان ہر غم، ہر دکھ اور ہر تکلیف سے نجات پا جاتا ہے۔ زرینہ نے ہوش و حواس گنوا کر زخم زندگی سے نجات پا لی تھی۔ میں نہیں جانتا زرینہ اب کہاں ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، خدا بہتر جانتا ہے۔ ممکن ہے وہ اب بھی کسی فٹ پاتھ پر نظر آ جائے۔